हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान ज़ुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान ज़ुनूरैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च को हर साल करारदाद लाहौर के हवाले से ये मनाया जाता है, यानी इसको पाकिस्तान डे भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे भी इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कौन से कैरेक्टर थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को पेश किया, इसके ऊपर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, फिर इसके हवाले से जितने भी बाद में इश्यूज आए उसको देखेंगे कि भी मुसलमानों का क्या पर्सपेक्टिव था और कांग्रेस का, और कांग्रेस के अलावा जो नॉन वो थे मुस्लिम से उनका क्या किरदार था। तो करारदाद लाहौर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि जब 1906 के अंदर मुस्लिम लीग को बनाया गया था ढाका के अंदर, तो मुसलमानों का बुनियादी फंडामेंटल बात ही यही थी कि भी मुसलमान हिंदुओं से या नॉन मुस्लिम से बिल्कुल डिफरेंट हैं। उनके हीरोज, उनके थियोलॉजी, उनका रिलीजन, उनके वे ऑफ कम्युनिकेशन, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, हर चीज मुख्तलिफ है। सो हिंदुस्तान को वो ये समझते थे कि ये एक सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बहुत सी कम्युनिटीज आबाद हैं। तो मुसलमान कहते थे कि हम उन सारे चीजों से बिल्कुल डिफरेंट है, हमें एक डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। सो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग को बनाया गया था। इसी मुस्लिम लीग ने फिर बाद में स्ट्रगल की, काफी सारे इसके अंदर उतार चढ़ाव आए। लेकिन जब इस मुस्लिम लीग के अंदर जब मोहम्मद अली जिन्नाह साहब, जिसको बाद में कायदे आजम भी कहा गया था 1937 के अंदर, जब 1913 के अंदर मुस्लिम लीग के अंदर वो शामिल हुए, तो फिर इस मुस्लिम लीग के अंदर ये जान पड़ गई और इसी मुस्लिम लीग ने फिर बाद में पाकिस्तान को भी क्रिएट किया था। उसके बाद यह कि जब 1937 के अंदर इलेक्शन हुए थे, क्योंकि 1935 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। टोटल 3 एक्ट इंट्रोड्यूस कराए थे। एक था 1909 का एक्ट, जिसको मंटो मार्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। दूसरा था 1919 का एक्ट, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। और तीसरा था 1935 का एक्ट। उस 1935 के एक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया था कि भी इलेक्शन कराए जाएंगे इंडिया के अंदर, और जो सूबे थे, जो प्रोविंसेस थे, वो टोटल 11 प्रोविंसेस थे, और उनको ऑटोनॉमी दी गई थी कि उनके अंदर जो चीफ मिनिस्टर होगा, तो उस टाइम टर्म प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर की होती थी, आजकल हम चीफ मिनिस्टर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। उनको आजादी होगी कि वो जो भी डिसीजन करें अपने सूबे के मुतालिका, जो भी वजीर रखेंगे, जो भी मिनिस्टर्स होंगे, वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसको कहा जाता था कि पहले 1919 के अंदर डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, यानी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर सूबों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। कुछ मिनिस्टर जो थे वो इलेक्शन लड़कर आते थे, और कुछ मिनिस्टर जो होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती थी। लेकिन 1935 के एक्ट के अंदर सूबों को बिल्कुल आजादी दी गई, यानी जितनी भी मिनिस्टर्स होंगे वो सारे के सारे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको ओन करेगी वो अपने अपने मिनिस्टर देगी, यानी अपने अपने वो चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं का होगा और मिनिस्टर भी उन्हीं का होंगे। तो 1937 से 1939 के अंदर कांग्रेस जो थी उनकी 8 सूबों के अंदर हुकूमत थी, और मुस्लिम लीग की किसी भी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं बनी थी। अगरचे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि 1937 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं मुस्लिम लीग को किसी सूबे के अंदर कोई सक्सेस मिल जाए, लेकिन बहरहाल इस तरह नहीं हुआ। तो उसके बाद 1939 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक कंटिन्यू रही थी, तो उसके अंदर कांग्रेस ने अपनी ये रिजर्वेशन दी थी कि भी कांग्रेस से पूछे बगैर जो उस टाइम के वायसराय थे, जिसका नाम लॉर्ड लिथगो था, उन्होंने इंडिया को वॉर के अंदर क्यों शामिल कर दिया। सो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया। जब रिजाइन किया तो जिन्नाह साहब ने इस चीज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझा, क्योंकि मुस्लिम लीग को बनाए ही कांग्रेस के ऊपर चेकमेट रखने के लिए बनाया गया था। यानी मुसलमान ये समझते थे कि हमारा जो एंटीथीसिस है एक्चुअली वो कांग्रेस है। इस वजह से जिन्नाह साहब ने कहा कि भाई ये हमारे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो इसके अंदर आगे चलकर हम बात करते हैं कि भाई कांग्रेस के जो रहनुमा थे मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी थिंकिंग
اور مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان کی تھنکنگ ریگارڈنگ دی سیکنڈ ورلڈ وار وہ کیا تھی، ان دونوں میں سے کن کی سوچ جو تھی یا کن کی اپروچ وہ پریگمیٹک تھی، جس کی بات کے اندر ان کو فائدہ بھی ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھی 1940 کے اندر مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے کانگریس کی ظاہر مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، اور میجورٹی آف ٹروپس جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر انڈیا سے گئے تھے، ان کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی تھی، اور وہ خاص طور کے اوپر پنجاب سے گئے تھے۔ پنجاب کو جو برٹش گورنمنٹ تھی، آپ کو پتا ہے کہ بھی انہوں نے پنجاب کے اندر کچھ مارشل ریسز بھی انٹروڈیوس کرا رکھی تھی، جس کے اندر ہمارے یہ پوٹوار والا ریجن ہے اور کچھ اور ریجنز کو بھی وہ انہوں نے سو کالڈ مارشل ریسز قرار دیا تھا۔ تو اس وجہ سے 1940 کے اندر اور 1939 کے اندر اور 1940 کے اندر بھی مسلمان جو تھے وہ کافی زیادہ سپورٹ کر رہے تھے برٹش گورنمنٹ کو۔ تو 27واں اجلاس مسلم لیگ کا 1940 کے اندر لاہور کے اندر ہیلڈ کیا گیا تھا۔ اس کے اندر میجر فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ اب مسلم لیگ جو ہے، جو پہلے سے یہ ایک سٹرگل کر رہی ہے، ہمیں علیحدہ کنٹری دی جائے، ہمیں علیحدہ سٹیٹس دی جائیں۔ سٹیٹ سے مراد ایک سٹیٹ کی بات نہیں کی تھی جناب صاحب نے، ملٹیپل سٹیٹس دی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم ایک سیشن کو بلا رہے ہیں منٹو پارک کے اندر، جس کا آج کل نام کیا ہے، گریٹر اقبال پارک۔ یہ 1968 کے اندر اس کو چینج کر دیا گیا تھا، اس کا نام پہلے اس کا نام منٹو پارک تھا۔ تو جناح صاحب نے یہاں پر 27 جو ان کا سیشن تھا مسلم لیگ کا، اس کو لاہور کے اندر بلوایا، اور اس کے اندر ہی یہ لاہور ریزولوشن، جس کو بعد میں پاکستان ریزولوشن بھی کہا گیا تھا، تو وہ وہاں پر پیش کی گئی اور اس کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اور ڈسکشن ہوئی، بعد میں اس کو منظور کر لیا گیا تھا 25 مارچ 1940 کو، نہ کہ 23 مارچ کو، کیونکہ 23 مارچ کو تو وہ پیش کی گئی تھی ریزولوشن، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، 14 مختلف سپیکرز نے وہاں پر آ کر اپنی اپنی بات کی، اور بعد میں اس کو پھر 24 مارچ 1940 کو وہ منظور کر لیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جو لاہور کے اندر یا پنجاب کے جو اس ٹائم کے پریمیئر تھے یا چیف منسٹر تھے، ان کا نام تھا سر سکندر حیات خان۔ سر سکندر حیات خان جو تھے وہ پنجاب یونینسٹ پارٹی کے رہنما تھے۔ پنجاب یونینسٹ پارٹی جو تھی وہ 1923 کے اندر بنائی گئی تھی۔ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ پنجاب کے لینڈ لارڈز کی پارٹی تھی۔ اس کے اندر مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، اور کرسچن بھی اور سکھ بھی شامل تھے، یعنی پنجاب کے رہنے والے تمام جو لینڈ لارڈز ہیں ان کی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ 1923 کے اندر بنائی گئی تھی۔ آفٹر 1937 الیکشن تو جو سر سکندر حیات خان تھے ان کو پنجاب کا چیف منسٹر یا پریمیئر بنایا گیا تھا، یا وہ بن گئے تھے۔ اب ظاہر لاہور کے اندر یہ سیشن ہو رہا ہے، تو اس کی جو اس کے ہوسٹ تھے اس سیشن کے 27 جو سیشن ہو رہا ہے وہ یہی سر سکندر حیات تھے۔ اب مسلم لیگ کے جو مخالفت کر رہی تھی وہ دو پارٹیاں سب سے آگے بڑھ کر رہی تھی، جو کہ ایکچولی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ ایک تھی جماعت احرار جو کہ 1929 میں بنائی گئی تھی، اور دوسری تھی خاکسار پارٹی۔ خاکسار پارٹی علامہ عنایت اللہ مشرقی نے بنائی تھی، جو کہ لاہور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 1931 کے اندر یہ پارٹی بنائی تھی، اور ان کا جو سمبل ہوتا تھا وہ بیلچا ہوتا تھا، جس کو سپیڈ کہتے ہیں، اور یہ خاکی وردی پہنتے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا خاکسار۔ خاکسار کا مطلب ہے سرونٹ آف دا پیپل، یعنی وہ خاکسار تھے، اور یہ 1931 کے اندر علامہ عنایت اللہ مشرقی نے یہ پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی۔ اب یہ مسلم لیگ کے سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ 19 مارچ 1940 کو انہوں نے ایک اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے خاکسار کے افراد اکٹھے ہوئے لاہور کے اندر، تو اس ٹائم پنجاب کے چیف منسٹر سر سکندر حیات خان نے تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر بین لگا دیا۔ جب بین لگایا تو پنجاب کی جو پولیس تھی انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں رکے، تو پنجاب پولیس نے ان کے اوپر پھر اٹیک کیا۔ تو افیشل فگرز کے مطابق 19 بندے اسی ٹائم وہ شہید ہو گئے خاکساروں کے،
لیکن جو خاکسار کے اپنے رہنما تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 200 بندے شہید ہو گئے تھے 19 مارچ کے واقعے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جناح صاحب 21 مارچ 1940 کو یہاں لاہور آئے بائی ٹرین۔ وہ آ کر سیدھا وہ میو ہسپتال گئے تھے۔ میو ہسپتال لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، وہاں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خاکسار کے جتنی بھی بندے زخمی تھے ان کی عیادت کی اور ان کو ایک انویلپ دیا، یعنی اس کے اندر پیسے تھے، ہر ایک خاکسار کو جناح صاحب نے وہ پیسے دیے، اور وہاں پر کافی زیادہ افسردہ تھے جناح صاحب۔ تو سر سکندر حیات خان نے جناح صاحب کو یہ کہا کہ بھی اب ہمیں اس واقعے کی وجہ سے اجلاس کو ملتوی کرنا چاہیے۔ تو جناح صاحب نے کہا کہ بھی میری ڈکشنری کے اندر کوئی ملتوی کا لفظ ہی نہیں ہے، سو یہ اجلاس ہر صورت ہوگا اور جو بھی اس کی ڈیٹ طے کی گئی ہے اور اسی ڈیٹ کو ہوگا، یعنی 22 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک وہ سیشن ہر صورت ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر 22 مارچ کو وہ منٹو پارک کے اندر وہ سیشن وہ اجلاس شروع ہو گیا، اور اس کے اندر جناح صاحب نے پہلے اپنی تقریر کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب کی طرف سے مولانا ظفر علی خان نے تقریر کی، صوبہ یو پی سے چودھری خلیق الزمان نے تقریر کی، اسی طرح ڈیپ ساؤتھ سے عبد الحمید خان ایک مسلم لیگی ہوا کرتے تھے، انہوں نے تقریر کی، صوبہ NWFP جس کو 2010 کے اندر KPK کر دیا گیا ہے، اس کا نام چینج کیا گیا تھا 18ویں آئینی ترمیم کے اندر، اس کی جو ریپرزنٹیشن کی گئی تھی یعنی KPK کی طرف سے وہ سردار اورنگزیب صاحب تھے۔ اسی طرح بلوچستان کی طرف سے قاضی محمد عیسیٰ صاحب تھے، اور سندھ کی طرف سے سر عبداللہ ہارون تھے۔ اسی طرح بمبئی کی طرف سے ابراہیم اسماعیل چندریگر صاحب تھے، اور ایک فیمیل تھی جو کہ اس سیشن کے اندر جس نے تقریر کی تھی وہ تھی بیگم مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر کے اوپر ہم علیحدہ ویلاگ کے اندر ڈسکشن کریں گے، ان کے بارے میں جب ہم خلافت موومنٹ کو پڑھیں گے۔ تو وہ کافی انٹرسٹنگ ایک پرسنالٹی تھے۔ مولانا شوکت علی جوہر جو مولانا محمد علی جوہر صاحب کے بڑے بھائی تھے، اور مولانا محمد علی جوہر صاحب بھی، اور جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھیں لندن کے اندر تو ان میں مولانا محمد علی جوہر کا کیا کردار تھا، تو اس کو ہم علیحدہ سے ڈیل کریں گے۔ ٹوٹل 14 لوگوں نے یہاں پر آ کر وہ سپیچز کی تھی، اور سب نے اس ریزولوشن کو وہ سپورٹ کیا تھا، یعنی اپنے اپنے صوبے سے انہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن ظاہر کی تھی اور انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ وہاں پر کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو تھے وہ انگریزی کے اندر سپیچ کرتے، تو ان کی جو سپیچز ہوتی تھیں اس کو مولانا ظفر علی خان وہیں کھڑ کر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فل بدی یعنی ایکسٹمپور، وہ ان کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے تاکہ جو عام پبلک ہے ان کو سمجھ آ سکے کہ اس کے اندر بات کیا ہو رہی ہے۔ اس ریزولوشن کے اندر مین بات یہ کی گئی تھی کہ NWFP جہاں پر مسلمان کافی تعداد کے اندر موجود ہیں، اسی طرح پنجاب، اسی طرح بلوچستان، اسی طرح صوبہ سندھ، یعنی جو مسلم میجورٹی والے علاقے ہیں یعنی ویسٹ کے اندر، اور مسلم میجورٹی والے علاقے جو ایسٹ کے اندر ہیں یعنی آسام اور بنگال، وہاں پر علیحدہ یعنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بنائی جائیں، نہ کہ سٹیٹ بنائی جائیں، یعنی اسمال ایس کے ساتھ۔ جب کیپٹل ایس ہوتا ہے تو اٹ مین کہ وہ ہمارا کیا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس ریزولوشن کے اندر انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی بات کی گئی تھی، یعنی ان کو اٹانومی دی جائے ود ان دی فولڈ آف انڈیا، یعنی انڈیا کے اندر وہ رہیں گے لیکن ان کو علیحدہ سٹیٹس ان کو دیا جائے۔ تو اس ریزولوشن کو پھر آفیشلی جو پاس کیا گیا تھا وہ 24 مارچ 1940 کو پاس کیا گیا تھا، اور آخری جو اس کا پریزائڈنگ سیشن جو تھا وہ تھا 25 مارچ 1940 کو، جہاں پر جناح صاحب نے دوبارہ اپنے اس ریگریٹ کا اظہار کیا جو کہ 19 مارچ کو پنجاب پولیس نے خاکساروں کے اوپر گولی چلائی تھی جو ان کو قتل کیا تھا۔ جناح صاحب نے یہاں پر ایک فیمس بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھی اس واقعے کی وجہ سے میرے زندگی کے 10 سال کم ہو گئے ہیں، آخری جو انہوں نے وہ سیشن کے اندر جو اپنی تقریر کی تھی۔ سو جناح صاحب کافی زیادہ مطلب وہ ریگریٹ فیل کر رہے تھے کہ بھی پنجاب کی پولیس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، خاکساروں کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ ہیں ڈسگرنٹل لوگ لیکن الٹیمیٹلی ہیں تو مسلم ہی،
اور آئیں گے اسی علاقے کے اندر جہاں پر ہماری کنسنٹریشن ہے، جہاں پر ہماری آبادی زیادہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس میجر کوشچن کے اوپر کہ جو لاہور ریزولوشن ہے اس کو ڈرافٹ کس نے کیا تھا، جو کہ ہسٹورین کے اندر یہ کافی زیادہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن رہتی ہے ہر وقت کہ بھی یہ ریزولوشن ایکچولی اس کو پیش تو کیا تھا AK فضل الحق نے، جو کہ بنگال کے اس ٹائم کے پرائمیئر تھے یا چیف منسٹر تھے۔ اچھا یاد رکھیے AK فضل الحق اس ٹائم مسلم لیگ کے رکن نہیں تھے، یعنی مسلم لیگ کے وہ چیف منسٹر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک کرشک سرامک پارٹی کے رہنما تھے۔ اور جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں یا جو پرائمیئر تھے سر سکندر حیات خان، وہ اس ٹائم پنجاب یونینسٹ پارٹی کے رہنما تھے۔ 1937 کے اندر سکندر جناح پیکٹ ہوا تھا، جس کے اندر سر AK فضل الحق کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس کے بعد آسام کے جو چیف منسٹر تھے سعد اللہ خان صاحب، ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور سر سکندر حیات خان کو بھی بلایا گیا تھا، جس کے اندر یہ پیکٹ سائن کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ کے جو جو مسلم لیگ پارٹی ہے اس کی ممبرشپ کو بڑھایا جائے گا، پنجاب کے اندر بھی، بنگال کے اندر بھی، آسام کے اندر بھی۔ اٹ مینس جو کہ مسلم لیگ کے علاوہ جو مسلمانوں کی پارٹیاں ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھی آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ مسلم لیگ کو جوائن کریں، تاکہ ہم کانگریس کے اوپر وہ چیک میٹ کر سکیں، یا کانگریس کے اوپر ہم ایک قسم کی اس کو تھریٹ پوز کر سکیں۔ جب 1940 کی یہ ریزولوشن ڈرافٹ کی گئی تو ولی خان جو بادشاہ خان، جس کو بادشاہ خان بھی کہتے ہیں، جس کا اوریجنل نام خان عبد الغفار خان تھا، جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما تھے، اچھا ان کو سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، تو کانگریس کے ساتھ وہ ان کا اتحاد تھا اور کانگریس کے الائی تھے۔ 1937 کے اندر جب الیکشن ہوئے تھے تو ڈاکٹر خان صاحب جو خان عبد الغفار خان کے بڑے بھائی تھے، ان کو KPK کا یا NWFP صوبے کا چیف منسٹر بھی بنایا گیا تھا کانگریس کی ہیلپ کے ساتھ۔ ولی خان ان کے بیٹے تھے، یعنی خان عبد الغفار خان کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کا نام ہے ولی خان۔ ولی خان نے یہ کہا ہے کہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ سر ظفر اللہ خان جو کہ احمدی تھے، جس کو قادیانی بھی کہتے ہیں، جس کو عرف عام میں مرزائی بھی کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے پنجاب کی یا پاکستان کی وہ جو ریزولوشن ہے جس کو لاہور ریزولوشن کہتے ہیں، انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے۔ اور ان کو ڈکٹیٹ کس نے کروایا تھا؟ وہ کرایا تھا اس ٹائم کے انڈیا کے جو وہ تھے وائس رائے تھے، ان کا نام تھا جی لارڈ لن لتھو۔ تو لارڈ لن لتھو نے ڈکٹیٹ کرایا اور ریزولوشن کو لکھا ہے سر ظفر اللہ خان نے، اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے ولی خان نے، جو کہ خان عبد الغفار خان کے بڑے بیٹے تھے، یعنی اسوند یار ولی کے وہ تھے، یعنی والد تھے، اور احمد ولی خان کے وہ دادا تھے جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے اوپر ایک کافی انٹرسٹنگ بک ہے جو کہ جناح صاحب کے اوپر پوری ایک کتاب ہے 808 پیجز کی، جس کتاب کا نام ہے جناح، ہز سکسیسز، فیلئرز اینڈ رول ان ہسٹری۔ یہ اشتیاق احمد کی کتاب ہے، اور جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں، اور کافی اچھی کتاب ہے یہ جو جناح صاحب کے اوپر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو ولی خان ہے، انہوں نے اپنی بک کے اندر یہ بات کو مینشن بھی کیا ہے۔ ولی خان کی بک کا نام کیا ہے؟ فیکٹس آر فیکٹس، یعنی اس کتاب کے اندر ولی خان نے اس بات کو مینشن کیا ہے۔ لیکن کچھ ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ بھی اس کی ڈرافٹنگ جناح صاحب نے اور کچھ لوگوں نے کی ہے، بلکہ سر ظفر اللہ خان نے نہیں کی۔ لیکن ولی خان کیا کہتا ہے کہ اس کو ظفر اللہ خان نے کیا ہے، اس کو انٹینشنلی یہ سیکرٹ رکھا گیا تاکہ جو لوگ موجود ہیں، جو مسلمان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بنانے کے اندر، کیونکہ احمدیوں کے خلاف تو وہ پہلے سے ہی لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھی اس کو ذرا سیکرٹ رکھا جائے۔ اچھا، سر ظفر اللہ خان کو جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کا پہلا فارن منسٹر بھی بنایا گیا تھا۔ جب 1947 کے اندر پاکستان بن رہا تھا، یعنی 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا، یعنی افیشل پاکستان کے بننے کی ڈیٹ کیا ہے؟ وہ ہے 15 اگست۔ بعد میں اس کو ایک ریزولوشن کے ذریعے 14 اگست افیشلی بنا دیا گیا تھا، آج ہم 14 اگست کو مناتے ہیں۔ تو جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے سر ظفر اللہ خان کو کہا کہ بھائی آپ پنجاب کو کیونکہ تقسیم کرنا ہے، 2 صوبوں کو تقسیم کرنا تھا نا ایکچولی، بنگال کو اور پنجاب کو۔ جو پنجاب کو تقسیم کرنا ہے تو پنجاب کا مقدمہ آپ نے
جو ریڈ کلف صاحب ہیں، جو کہ اس باؤنڈری کمیشن کے سربراہ ہوں گے جو پنجاب کو تقسیم کرے گا، اس کو پاکستان کا یا پنجاب کا جو مقدمہ ہے وہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ جناح صاحب نے خود سر ظفر اللہ خان کو کہا، تو پھر سر ظفر اللہ خان یہ کہتے ہیں کہ بھی میں نے جب باقی لوگوں سے ملا جو باقی وکیل تھے، ان کو جو کہا کہ بھی آپ نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھی میرے لیے یہ ایک شاکنگ بات تھی کہ وہ جو تمام وکلاء تھے انہوں نے سنگل ورڈ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ بھی ہم نے اپنا مقدمہ پیش کیسے کرنا ہے، یعنی پنجاب کو تقسیم کس طرح کرنا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے اوپر پھر سر ظفر اللہ خان نے وہ کام کیا، اور یہ موجودہ جو پنجاب ہمارے پاس موجود ہے، یعنی پاکستان کے پاس موجود ہے، یہ ایکچولی سر ظفر اللہ خان کی وجہ سے ہے۔ سر ظفر اللہ خان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے کسی اور ویلا کے اندر ضرور بات کریں گے، کیونکہ یہ کافی انٹرسٹنگ کریکٹر تھے، اور پاکستان کو انہوں نے UN ریزولوشن کے اندر بھی ریپرزینٹ کیا تھا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی یہ واحد پاکستانی ہیں جن کو اس کا جج بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہی جو ریزولوشن تھی جب یہ پاس ہو گئی تو ہندو جو لوگ تھے یا ہندو پریس جو تھے انہوں نے اس کو کہا تھا قرارداد پاکستان، یعنی پاکستان ریزولوشن کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ 1933 کے اندر ایک کیمبرج کے اندر کچھ سٹوڈنٹس تھے، انہوں نے ایک آئیڈیا فریم کیا تھا پاکستان کو بنانے کا، اس کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا پاکستان، اور انہوں نے تو کافی سارے نام رکھے تھے، عثمانستان بھی رکھا تھا، فروکستان بھی رکھا تھا، ڈرویڈستان بھی رکھا تھا، جو ساؤتھ انڈیا کے لوگ تھے کیونکہ ڈرویڈین ہیں جن کو تراوڑ کہتے ہیں، ان کو ڈرویڈستان رکھا۔ کافی سارے انہوں نے ستان بنا دیے تھے، اور رحمت علی صاحب نے یہ ایکچولی 1933 کے اندر ایک پمفلٹ کے اندر یہ نام مینشن کیا تھا جس کا نام تھا ناؤ آر نیور۔ اب جو ہندو تھے، جو ہندو پریس تھے، خاص طور پر کانگریس کے بڑے بڑے رہنما، وہ یہ کہتے تھے کہ بھی 1933 کے اندر ایکچولی برٹش گورنمنٹ نے یہ ان کو آئیڈیا خود دیا تھا رحمت علی صاحب کو کہ آپ پاکستان کی ایک ریزولوشن وہ کریں، یعنی پیش کریں، ایک پامفلٹ لکھیں اور اس کے اندر پاکستان کا نام مینشن کریں۔ تو یہ بات کہتے ہیں۔ ایک کافی انٹرسٹنگ کتاب ہے راج موہن گاندھی صاحب کی، فرام اورنگزیب ٹو ماؤنٹ بیٹن، تو اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ جو کانگریس کے ایک رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا یا پاکستان کو بنانے کا آئیڈیا پہلے دے دیا تھا 1940 سے بھی پہلے، اس کا نام تھا جی لالا لاجپت رائے۔ لالا لاجپت رائے کو خیر 1928 کے اندر ایک جب سائمن کمیشن یہاں پر آیا تھا تو ان کو لاٹھی چارج کیا گیا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ لاہور کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، وہ ایک چیسٹ ہاسپٹل ہے، تو وہ بھی اسی نے اپنی والدہ کے نام کے اوپر بنایا تھا، تو وہ کافی بڑا ہاسپٹل ہے جو کہ چیسٹ کے حوالے سے یا استما کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہے۔ یہ تھا سارے پاکستان ریزولوشن یا لاہور ریزولوشن کے بارے میں، یہ ساری کی سارا اس کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ آپ نے اب یہ اس کے اوپر کمنٹ کر کے بتانا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ جناح صاحب اور جو کانگریس کے رہنما تھے ایم کے گاندھی، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ جناح صاحب نے 1939 کے اندر جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو جناح صاحب کی یہ تھنکنگ تھی کہ یہ وار جو ہے وہ لمبے پیریڈ کے لیے چلے گی، یعنی یہ لنگر آن ہوگی۔ لیکن گاندھی جو تھا، یعنی ایم کے گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی، جو کہ کانگریس کے رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے چلے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اب جناح صاحب نے اسی بنیاد کے اوپر پھر اپنی اسٹریٹجی بنائی کہ اگر یہ لمبے پیریڈ کے لیے چلے گی تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے برٹش گورنمنٹ کو، اور اس کے بدلے میں ہمیں وہ کیا کریں گے، وہ پاکستان کو بنانے کے لیے یا پاکستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے وہ کوئی کنسیشن دیں گے۔ لیکن گاندھی صاحب نے کی کیا اسٹریٹجی تھی، انہوں نے کہا کیونکہ یہ چھوٹے پیریڈ کے لیے، شارٹ پیریڈ کے لیے ہوگی، ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اسٹرگل کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ بھی ان دونوں کی آپس کے اندر کس کی اسٹریٹجی جو تھی وہ پریگمیٹک تھی اور کن کی پریگمیٹک نہیں تھی۔ اگر آپ یہ چاہیں گے تو اس کے اوپر مزید میں ویڈیو بنا دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔